पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू। तालिबान के कुछ कमांडर्स भारत के हाथों में खेलने लगे। बीएलए को एक बार फिर मुनज़्ज़म करने की मंसूबाबंदी शुरू। दूसरी जानिब डीजीआईएसपीआर का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा भारत व इसराइल है न पाकिस्तान फलस्तीन। उकसाया गया तो रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के गुब्बारे से हवा निकल गई। इरफान सदीकी कहते हैं मुज़ाकरात और पेशकशों का वक्त गुजर चुके। दूसरी जानिब पीटीआई तहरीक अदम एतमाद की धमकी देकर खुद ही मुकर गई। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे गाजा में जारी सरहूनी जारियत पर। गाजा की पट्टी को 3 हिस्सों में तकसीम करने का नापाक मंसूबा। इसराइली नक्शा मंजर-ए-आम पर आ गया। दूसरी जानिब कतर और मिस्र की जानिब से एक बार फिर हमास और इसराइल में जंगबंदी की कोशिश की गई है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। अस्सलाम, कैसी हैं सायरा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब जी। अच्छा बुखारी साहब, इस जंग में भारत को जिस कदर जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना हुआ है वो किसी से ढके छुपी तो नहीं है। अब इस जिल्लत को, इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उन्होंने बीएलए और अफगान तालिबान के जरिए प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है, उसकी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान के 2 मसाइल हैं, बड़े मसाइल जिसको मैं समझता हूँ। एक तो ये कि नंबर गेम में वो दावा करते थे हम सबसे आगे हैं, अपनी फ़ौज और अपनी इक्विपमेंट के ऊपर उतराते थे। मोदी जब भी बात करते थे जी। तो ये समझते थे कि सामने जो उनका मुखातब है वो एक कोई छोटी सी एंटिटी है, वो जब चाहेंगे वहाँ चढ़ दौड़ेंगे और अपने मकासद हासिल कर लेंगे। वो जो जवाब उनको मिला है, जो शर्मिंदगी और जो नदामत उनको उठानी पड़ी है फ़ौजी महाज पे, उसके बाद अब उनकी कोशिश है ये कि इसका बदला कैसे लिया जाए। अब उसके लिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया है वो शर्मनाक भी है, वो ज़िल्लत आमेज़ भी है, लेकिन वो हिंदुस्तान से आप इसी किस्म की तवक्को रख सकते हैं। जो मंजरनामा मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइल एक इत्तेहाद सलासा की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। इन तीनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? जी, पाकिस्तान दुश्मनी तो चलिए एक है सो है, लेकिन जो मुसलमान दुश्मनी है भारत और इसराइल की, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे हैरत है इस बात पर कि वो अफ़गानिस्तान जो इस्लाम का इतना बड़ा लंबरदार बनता है, उसकी क़यादत या उसकी क़यादत का कुछ हिस्सा, या जिस तरह कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप प्रो पाकिस्तान है, एक ग्रुप प्रो भारत है। जो प्रो भारत ग्रुप है उनको तो शर्मसार होना चाहिए इस हरकत पर कि वो किसी भी रंग में, किसी भी सूरत में भारत का साथ दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखिए, एक खौफनाक सिनारियो ये है कि हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की पाकिस्तान को ब्लीड कराने की थ्रू बलूचिस्तान। जी। बलूचिस्तान में उसकी कनाइवेंस, उसकी सपोर्ट, उसकी माली इमदाद, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। बीएलए उसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं वहाँ। ये इस जंग से पहले भी साबित शुदा था, ये आज भी साबित शुदा है। भारत की लीडरशिप का शायद ख्याल ये है कि अगर वो मुनज़्ज़म करें, जो आपने कहा मुनज़्ज़म करना, तो मेरे ख्याल से शायद दूसरे होगा, क्योंकि वो तो पहले ही उनके हाथों में यानी एक तरह का टूल और एक तरह का हथियार बने हुए हैं। उसको स्ट्रेंथन करना, उसको रीआर्म करना, उसको रीग्रुप करना जो है, वो उसका खेल जो है वो भारत ने शुरू कर रखा है। हमारे पास इसकी क्या एविडेंस है? हमारे पास इसकी एविडेंस ये है कि एक साहब है जो जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग चल रही थी, इब्राहिम सदर उनका नाम है जी। तो उस दौरान वो भाग के जाके ईरान में पनाह ले ली थी उन्होंने। वो 19 बरस तक वहाँ रहे हैं और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान वापस आए थे। 7 मई को मौसूफ भारत शिफ्ट हो गए थे जी, और अब तक वहीं पर हैं। ज़रा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ झांक लेते हैं। आपको याद है एक कलबूसन नामी शख्स हमारे पास है जो भारतीय नेवी का एक्टिव कमांडर था। इब्राहिम सदर के उनके साथ रवाबत जो है उसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पर उसके टूल के तौर पर कह लीजिए, उसके प्रॉक्सी के तौर पर कह लीजिए, उसके एजेंट के तौर पर कह लीजिए, ये कोलैबोरेट करते रहे हैं। अब दूसरी हरकत भारत ने ये की है कि ये फितनतुल खवारिज जिन्हें हम कहते हैं, उनके एक लीडर हैं एहसानुल्लाह एहसान, जो आपको याद होगा पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था उन्हें, और वो जेल से किसी न किसी साजिश के तहत फ़रार हो गए थे। उनके नाम से अब आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की एक वेबसाइट है द वायर,
اس کے جو لیڈر ہیں ان کا بھلا تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا نام ہے تقیہ شرما، جو آر ایس ایس کے لیڈر ہیں. آر ایس ایس کی فنڈنگ سے وہ ویب سائٹ چلتی ہے، وہاں آرٹیکل ان کے چھپوائے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک گھٹیا حرکت ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل انہوں نے لکھے ہوں. جیسا میں نے کہا کہ بھارت خود لکھ کے ان کے نام سے آرٹیکل چھاپ رہا ہے اور موصوف کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان جو اسلام کا اتنا بڑا علمبردار ہے، وہ اتنے بڑے 2 قاتلوں کا، مسلمانوں کے قاتلوں کا ساتھ دینے پر کیسے آمادہ ہوا ہے. مودی کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، مودی ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں 22 کروڑ 24 کروڑ کے قریب، اور نیتن یاہو غزہ میں کیا کر رہے ہیں، لبنان میں کیا کر رہے ہیں، شام میں کیا کر رہے ہیں، یمن میں کیا کر رہے ہیں، ایران کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں. ایسے قاتلوں اور ذلیل لوگوں کے ساتھ ایک اسلامی ملک کے لوگوں کا ساتھ دینا، ان کے ٹول کے طور پہ استعمال ہونا میرے لیے حیران کن ہے. لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم مودی جیسے، یعنی ہندوستان کے جو لیڈر ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ خنجر بھی میرے آزمائے ہوئے ہیں. نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر اٹھے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک طویل عرصے تک، چاہے وہ اشرف غنی کی حکومت تھی، چاہے وہ حامد کارزئی کی حکومت تھی، اسپن بولدک کے علاقے میں را اور این ڈی ایس مل کے کئی مرتبہ ان کو سی آئی اے کی بھی سپورٹ حاصل رہی ہے. اس وقت وہ وہاں پر فراری کیمپس چلاتے رہے ہیں جن میں دہشت گردوں کو ٹرینڈ کر کے چمن کے راستے بلوچستان میں اور کابل کے راستے، یعنی جو ہمارا بارڈر ہے لنڈی کوتل، اس کے ساتھ جو درے ہیں جو ان مینڈ تھے اس وقت، ان کے ذریعے پاکستان میں یعنی انفلٹریٹر بھیجتے رہے ہیں. یہ ثابت شدہ چیز ہے، اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت نئی نہیں ہے، لیکن یہ اب اس کو ری اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو بھارت سے تو ہمیں کبھی خیریت کی امید ہوئی نہیں، لیکن یہ افغانستان جس کے لیے ہماری قربانیاں اور ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے، اس کے اوپر تو پردہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا. بالکل. ہم نے کیا کچھ سہا اور برداشت کیا ہے افغانستان کے لیے. ہم نے ان کی آزادی، ان کی حکومت کے قیام کے لیے کیا کچھ کیا ہے. لوگ بھول جائیں تو الگ بات ہے، لیکن دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے جس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی، وہ کس نے آرگنائز کیے تھے، وہاں تک بات کس نے پہنچائی تھی. اینی وے، جیسا میں نے کہا کہ یہ پورا افغانستان پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ایک عنصر ہے، ایک حصہ ہے جو پرو بھارت ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں مسلمان ہونے کے ناطے ان کو شرمسار نہیں ہونا چاہیے اپنی اس حرکت. بخاری صاحب، میرا بھی یہی سوال ہے کہ بھارت اگر الائنس بناتا ہے اسرائیل اور افغانستان کے ساتھ، تو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، دنیا میں کہیں بھی اس کے موقف کو تائید نہیں ملی. تو افغان طالبان یا افغان لیڈرز اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 گروپ ہیں. ایک وہ ہے جو پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، ایک وہ گروپ ہے جو بھارت کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. اب میں نام لینا نہیں چاہتا تھا یہاں پر، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں. تو جو ان کے لیڈر ہیں اس وقت، جو سب سے بڑے لیڈر ہیبت خان جو ہیں، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہیں بھارت کے ساتھ. کیا وجہ ہے اس کی، یہ تو میں اس وقت نہیں ہوگا، ورنہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جس طرح ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا، جس طرح ہماری حکومت نے کہا تھا کہ اب ہم نے یہ جنگ تو جیت لی ہے بھارت کے خلاف، دوسری جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، سفارتی جنگ کا، وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن جس طرح آرمی چیف نے کہا تھا کہ اب ہم ان دہشت گردوں کے گھروں تک پہنچیں گے، وہ جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 1500 دہشت گرد ہم سے بلوچستان نہیں چھین سکتے، ان کے خلاف بہت خوفناک آپریشن ہوگا اور بہت جلد ہوگا. آج بھی آپریشن ہوا ہے جناب. یہ آج کی کارروائی سن لیجئے گا، جلدی سے مختصراً ہم بیان کر دیتے ہیں. سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 الگ کارروائیاں. افران کے علاقے گشکور میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا، جس میں 3 بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے سپانسر کیے گئے دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا. یہ میں نے کہا نا تھا، بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں پر. 2 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں. تربت میں کارروائی دہشت گرد رہنما صابر اللہ اور امجد عرف بچو یا بچو جو بھی ہے، وہ ہلاک ہو گئے ہیں. مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ، بارود اور بارودی مواد جو ہے حاصل کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ کیا تھا آرمی چیف نے
جو فیصلہ کیا تھا حکومت پاکستان نے اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اوقات کتنی ہے, یہ کتنی دیر تک لاسٹ کریں گے. اگر فوکسڈ آپریشن ہے تو ان کی بیج کنی کرنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور میرے خیال سے بہت ضروری بھی ہے. اچھا بخاری صاحب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دو گروپس ہیں, ایک وہ جو کہ پرو پاکستان ہے, ایک اینٹی پاکستان ہے, تو اس میں اوبویسلی آئی ایکسپیکٹ کہ افغان جو حکومت ہے وہ پرو پاکستان ہوگی, تو اس کو اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہم توقع کر رہے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل. یس, اس لیے کہ ان کو مصیبت کے وقت میں بھارت بچانے نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی ان کی پاکستان جو ہے وہ ان کی لائف لائن ہے. آپ کو میں سچ کہوں تو اس وقت لینڈ لاک افغانستان کا جو کچھ بھی دار و مدار چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, وہ پاکستان اس کی بنیادی وجہ ہے. اگر ہم یہاں سے شٹ اپ کر دیں سارا کچھ تو کتنے دن سسکیاں لے گا افغانستان, یہ اس کی افغانستان کی لیڈرشپ کو ضرور طے کرنا چاہیے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ پاکستان ہر ڈپلومیٹک کوشش کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. ابھی ایک موقع اور ہے, ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہے وہ چین کے دورے پر آج پہنچ گئے ہیں وہاں. وہ چین کے ساتھ ایک تو پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کے حوالے سے, اور خاص طور سے جو جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ, چونکہ جو چین کا بارڈر ہے بھارت کے ساتھ, اروناچل پردیش جسے کہتے ہیں وہ ری نیم کر دیا ہے چائنا نے, تو جس کو کہتے ہیں کہ ایک دھمکی اس طرف سے بھی بھارت کو مل گئی ہے کہ تیار رہیں. دوسرا, پانی بند کرنے کے حوالے سے ایک بات ہم نے اسی طرح سے سنی تھی باز گشت, وہ بڑی خوفناک ہے کہ برہم پترا جو بہت بڑا دریا ہے ہندوستان کا, وہ چین سے آتا ہے. اگر یہ حق بھارت اپنا استعمال کرتا ہے کہہ کے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں پانی روک لوں, تو پانی تو پھر اور بہت جگہ بھی رکے گا. ہم روکنے دیں گے کہ نہیں روکنے دیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. اب آ جائیے جناب سفارتی جنگ کی طرف پلٹتے ہیں. دیکھیے, ایک تو انہوں نے اپنی جماعت کی اور کانگریس جماعت کی کچھ ٹیم میں باہر بھیجی ہیں, جس سے پہلے ہم اعلان کر چکے تھے کہ ہم بھی اپنے بلاول بھٹو کی سرکردگی میں ٹیم کو بھیجیں گے جو یورپ اور امریکہ کے ممالک میں جائے گی. سفارتی محاذ پر ہندوستان یہ جنگ ہار چکا ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اور ثبوت کے طور پہ گزارشات سنیے میری. پہلی بات تو یہ کہ جب فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا اور ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹر سے انویسٹیگیشن کروا لیجئے, اگر ہم پر الزام آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے. لیکن ہندوستان نے ہماری یہ بات نہیں مانی اور ہم یہ موقف لے کے اپنے دوستوں تک خود بھی پہنچے اور کچھ لوگ ہم تک پہنچے اور سب نے ہمارے بیانیے کو تسلیم کیا. جی بالکل. دیکھیے, ایک سانحہ ہوا ہے, ابھی تو اس کی ایف آئی آر جو آدھا گھنٹہ دور جو پولیس اسٹیشن ہے ابھی تو وہ نہیں پہنچے, 1.5 گھنٹے تک لاشیں تڑپتی رہی ہیں, وہاں کوئی نہیں آیا, اس لیے کہ مودی نے 2 دن پہلے وہاں سے سیکورٹی ہٹا لی تھی. اس ایف آئی آر میں جو 10 منٹ میں لکھی بھی گئی اور پاکستان کا نام بھی لے لیا گیا, اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اب اس واقعے کو تقریباً 20 دن ہونے والے ہیں, لیکن ایک الزام ثابت نہیں کر سکے وہ پاکستان کے ملوث ہونے کا. اس لیے یہ جنگ ہم نے پارشلی تو جیتی ہوئی ہے. بالکل. دوسرا حصہ اس کا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی اس میں بھارت کے جو بلنگ بانگ دعوے تھے ان کا بھرکس کیسے نکلا ہے. ہم باہر کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں ان کا میڈیا, ان کے سابق جرنیل, ان کے مخالف لیڈر کیا کہہ رہے ہیں. ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مودی کے لیے آنکھیں کھولنا, جواب دینا تو تصور ہی نہ کرے نا, آنکھیں میں نہیں کھولتے, وہ آنکھیں بند کر کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھے رہتے ہیں اور میڈیا کے سامنے جا کے جس قسم کی ہڑبونگاں ہانکتے ہیں پوری دنیا اس کو سمجھ رہی ہے. جو سب سے بڑا نقصان مودی کا سفارتی محاذ پہ ہوا ہے وہ یہ کہ کشمیر, جس کو وہ یہ کہہ کے کولڈ سٹوریج میں ڈال دیتا تھا کہ یہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے, ہم جب بیٹھیں گے تو طے کر لیں گے, وہ آج دنیا کا پرابلم نمبر 1 بن گیا ہے آفٹر غزہ. ٹھیک ہے جی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب آ جائیے جناب, چلتے ہیں ہم اس کمیٹی کی طرف جس نے ایک رپورٹ دی ہے, اور وہ اتنی خوفناک رپورٹ ہے کہ اس کے بعد بھارت کے پاس منہ چھپانے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دیکھیے جناب, یہ ہے, اور میں یہ بیان اس لیے تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکیں, اور یہ میسج جو ہے دیٹ شوڈ گو اکراس ٹو انڈیا.
اس کے پاکستان خود سے یہ سب نہیں کہہ رہا, ایون انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل میڈیا. آپ میڈیا کی تو بات ہم تفصیل سے بعد میں کرتے ہیں, پہلے آ جائیے لندن. دیکھیے برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو یہ کشمیر کا انفنش ایجنڈا چھوڑ کے یہاں سے گیا تھا 1947 میں, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انفنش چھوڑ کے جانا بہت بڑی زیادتی تھی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس وقت, کیونکہ وہ ڈیمارکیشن لائن اگر پوری ہو جاتی, لداخ سے آگے چلی جاتی, تو شاید کہانی مختلف ہوتی. اینی وے, اس برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ایک خارجہ امور کی کمیٹی ہے جس نے تحقیقات کے بعد ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے پارلیمنٹ میں. اگر آپ اس کے کانٹینٹ پڑھ لیں تو میرے خیال ہے مودی کو تو خودکشی کر لینی چاہیے یا ڈوب مرنا چاہیے کم از کم. کیوں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ تنازع کشمیر ایک ایٹمی جنگ میں بدل سکتا ہے اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان فوری طور پر باضابطہ بامقصد مذاکرات شروع نہ ہوئے. یعنی کشمیر کے مدعے کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر پاکستان انڈیا کو بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے. اور وہ اپنی حکومت سے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ آپ نیو دہلی اور اسلام آباد کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ خدا کے لیے اس ایشو کو بیٹھ کے طے کریں. یہ مودی کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ یعنی برطانیہ کے ساتھ اب ان کو تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی وہ تو بعد میں دیکھیں گے. آگے سنیے, اس میں بہت خوفناکیاں ہیں. رپورٹ میں بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مسلسل نظر انداز کرنے, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پائمالی اور علاقے کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اب وہ 5 اگست 2019 کا جو ایکٹ تھا ان کا ٹو ریووک آرٹیکل 370 اینڈ آرٹیکل 15A, اس کے اوپر بھی بھارتی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اور اس کی کمیٹی کہہ رہی ہے, اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس نے صورتحال کو خوفناک بنا دیا ہے اور اٹ کین کنورٹ انٹو این اٹامک وار. ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جائے, دونوں فریقین کو بین الاقوامی مبصرین کی رسائی کی اجازت دینے پر آمادہ کیا جائے. برطانوی حکومت کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے مہاجرین کی آواز سنے اور ان کے تحفظات کا احترام کرے. یہاں تھوڑا سا ریکال کرنا بہت ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے اوپر اور ریگولر بارڈر کے اوپر مبصرین تعینات کیے گئے تھے. کریں ہسٹری ریکال کہ کس نے ان کو ملک سے واپس بھیجا, بھارت نے. انڈیا نے ان مبصرین کو کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, اس لیے کہ ہر روز جو واقعات وہاں ان کی فوج کے خلاف ہو رہے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ہندوستان کی ہیجمنی جو ہے وہ قبول نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آپ نے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو مقبوضہ کشمیر میں جانے سے روک دیا. کسی میڈیا کے بندے کو آپ اجازت نہیں دیتے ہیں آج تک بھی کہ وہاں جائیں, اس لیے کہ حکومت ہند وہاں بالکل ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھی جاتی ہے اور ہر اگلا لمحہ جو ہے وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو ہے, اچھا بخاری صاحب, مزے کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ نے کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے آزاد کشمیر کا اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کا, لیکن ان کے جو ٹلٹ ہے, ان کے جو تحفظات ہیں وہ موسٹلی انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ ہیں. تو یہ تو آلریڈی پاکستان کی ایک بہت بڑی, میں سمجھتی ہوں, ڈپلومیٹک سکسیس ہے کہ لندن جیسی ایک جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میڈیا وار, ڈپلومیٹک وار اور عسکری وار, یہ تو ہندوستان ہار چکا ہے. اب خفت مٹانے کے لیے بغلیں جھانکی جا رہی ہیں, مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم تو دشمن ہیں, ہم جو کہیں شاید اس کو نہ مانے کوئی بھارت میں, لیکن بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو تو سنیں, ان کو تو سننا پڑے گا. یو ہیو نو چوائس. دیکھیں نا, راہل گاندھی نے سوال پوچھا جو وزیر خارجہ شنکر کہ بھائی صاحب ذرا بتا دو کتنے جہاز گئے ہمارے. وہ جواب انہوں نے کئی دن نہیں دیا, پھر انہوں نے دہرایا اپنا سوال کہ میں انتظار میں ہوں, بھائی جواب تو دیں. اب آپ مجھے بتائیے جواب وہ کیا دیں. رافیل نے مان لیا کہ ہاں جہاز گرا, انٹرنیشنل دنیا نے مان لیا کہ ہاں. آپ ذرا میڈیا رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, نیو یارک ٹائم کی, واشنگٹن پوسٹ کی, دا گارڈین کی, دا ٹیلی گراف کی, ان سب میں یہ تسلیم شدہ ہے کہ بھارت کے 6 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے اور ان میں 3 رافیل تھے. کیا چھوڑا مودی نے فرانس کے ہاتھ, کیا چھوڑا اس نے رافیل مینوفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ, اور اب بغلیں بجا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہندوستان از آن دا ڈیفینسو, آن ڈپلومیٹک فرنٹ, آن میڈیا فرنٹ اور
India is defeated as far as military venture is concerned. जी बुखारी साहब, मुझे लगता है वो इंडियन जर्नलिस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया इज फाइटिंग 2.5 फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना एंड हाफ अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। तो हमने उसे क्या कहना है, उसको तो अपनी ही आवाम जो है वो उसको उसी का सामना नहीं वो कर सकता। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे PTI में कुछ अजीबो गरीब किस्म की अफवाहें उठ रही हैं उस पर। स्टे विद अस।